अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, कायम स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का अब यह मानना है कि इन इस्तीफ़ों के बाद आम इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं और पीटीआई पार्लिमानी सियासत से बाहर निकलकर अब सड़कों का रुख कर रही है। और खान साहब पेशावर के जलसे में ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक ये हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करती वो शहर शहर निकलेंगे। तो इन इस्तीफ़ों की सियासत से हासिल क्या होगा, आज यही सवाल अपने पैनल के सामने रखूंगी। अयाज साहब, क्या फ़ायदा इन इस्तीफ़ों का? पार्लिमान और जमहूरियत के अहाते में रहकर अपोजिशन करना बेहतर होता तहरीक इंसाफ के लिए या सड़कों पर निकल कर? वो एजिटेशन के राह पे निकले हुए हैं और ये उनका फैसला कि जी हम जाके वो इस जो मौजूदा अब सिस्टम रह गया है उनके आउस्टर के बाद उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और हालात इस नहज पे पहुंचाना चाहते हैं कि इलेक्शन हो। और वो समझते हैं दुरुस्त या गलत कि हम अवामी लहर जो है, अवामी सपोर्ट जो है वो हमारे वो आ रही है और जो जलसों में एक दो में देखा भी है और हमें कैश करना चाहिए और ये करना चाहिए और उससे वो बदला होगा। और सिर्फ ये नहीं कि पुरानी अपनी हैसियत होगी बल्कि पता नहीं मेजॉरिटी हमारी ज़्यादा होगी, ये उनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन ये जो इस्तीफ़ों वाला मसला है या उनकी एजिटेशन जो है लार्जर पिक्चर का ये एक हिस्सा है। अच्छा। सारे का सारा ये पिक्चर नहीं है। पिक्चर ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है और सिर्फ सियासी नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है आप देखें तो सही ना। हमारे बात यह है कि बुनियादी बात पाकिस्तान की है कि पैसा है नहीं, खर्चे हमारे जो है वो हमारे शाहाना है, मिजाज हमारा शाहाना है और पैसे हमें मिल नहीं रहे। पेमेंट्स हमने करनी है, कर्ज़ों की करनी है, वो करनी। मेन क्राइसिस पाकिस्तान का वो है जिसके लिए किसी के पास कोई आंसर है ही नहीं। अब ये जो हमारे आए हैं होनहार वज़ीर आज़म साहब जिनके मदा जो हैं वो दुनिया में फैले हुए हैं, वो भी ये वो छोटी छोटी चूरन दे रहे हैं। वो टाइमिंग ऑफिस का ये और ऑफिस का वो और टाई बांध के यहाँ जा रहे हैं और टाई बांध के वहाँ जा रहे हैं। 10% तनख्वाहों में इजाफा। और वो जो आप एक उनसे पूछे तो सही, पैसा कहाँ से आएगा भाई? आप जाती उम्रा की ज़मीनें बेच के आपने वो करना है? मतलब ये ला यानी किस्म के पॉपुलिस्ट मेजर्स अब आपको खुश करने के लिए जिनका ना सिर है ना पैर है। एक बात मैं आपसे कह दूं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिनको पेंशन मिलती है वो प्रिविलेज्ड लोग हैं। जो पाकिस्तान का आप पूरी आबादी देखें, जिनको भी पेंशन मिलती है वो प्रिविलेज लोग हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं वो प्रिविलेज लोग हैं। यहाँ बेरोजगारी का तूफान इतना ज़्यादा है कि छोटी सी छोटी वो जो ग्रेड चहारम की होती है वो नौकरी मिल जाए गांव में, उसको समझा जाता है कि ये तो बहुत किस्मत वाला है जिसको चौकीदारा मिल गया है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट आती है बजट में पेंशनर्स का बढ़ा दें फलाने, और भाई आपके पास हैं पैसे, कहाँ से लेने हैं आपने? या तो आप करें ना, आज है वो खबर है कि जी वो शुगर की दरामद जो है एक्सपोर्ट बंद कर दी है। और काश ऐसे होता और कुछ दिनों के लिए चौधरी मिल और वो क्या शुगर मिल, वो रमज़ान शुगर मिल और फलाना उसके खाते खोल देते और वहाँ पे वो कर देते। मतलब ये मजाक पाकिस्तान में है कि आप सियासत में भी हैं, बड़े सियासतदान भी हैं, कौम के रहबर भी हैं और बड़े से बड़े सरमायादार भी हैं। लेकिन अयाज साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इन सब का हल क्या है? तहरीक इंसाफ तो आम इंतखाबात में हल देख रही है, क्या वो दुरुस्त कह रही है? भाई उनकी नज़र में है दुरुस्त। अच्छा। आप फतवा कैसे दे सकते हैं? लेकिन उनसे ये पूछा जा सकता है कि आप इक़्तिदार में 3.5 साल पौने 4 साल थे या नहीं थे? शौकत तरीन आपका वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि जब इक़्तिदार में आई थी पीटीआई तो उनके पास कोई माशी खाका नहीं था, उनके पास कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी, दे वर क्लूलेस। आज चलें इलेक्शन होते हैं और आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो आप क्या कहते हैं वो सारा जो दुनिया का मईशत का ज़ख़ीरा है वो आपके जहनों में आ जाएगा। सोचने की बात है। आपकी टीम बदल जाएगी क्या? आपके पास फिर क्या होगा?
آپ تو یہ کہیں نا کہ ہمارے پاس میجورٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہم فنڈامنٹل ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ہم آئی پی پیز کا معاہدے جو ہیں وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان بڑے مگر مچھوں کو اندر کرنا چاہتے ہیں، ہم ایرانی انقلاب نہیں لانا چاہتے، لیکن ایرانی انقلاب کو سامنے رکھ کے ہم سخت اقدام، تب تو بات ہے۔ تو آپ نے وہی ایسے وہ انگلیاں اپنی گھماتے رہنے ہیں، اور پھر وہ جا کے کبھی ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے، کبھی اور کرنی ہے، کبھی واز کرنی ہے، کبھی کہنا پاکستانیوں یہ ہے وہ ہے، تو مطلب یہ ناٹک تو نہ کریں۔ ٹھیک، اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں جو ابھی اقتدار میں، جو ہم یار یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ 30-35 سال سے قوم ان کو بھگت چکی ہے۔ یہ جو سارا ڈرامہ ہے نا، پنجاب سپیڈ اور فلانا سپیڈ اور فلانا سپیڈ، ان کا اگر آپ حساب لگائیں جب یہ پنجاب میں تھے کہ ان کے پاس وسائل کتنے تھے اور انہوں نے وسائل کا ضیاع کیسے کیا۔ یہاں پہ کہتے تھے میٹرو بن جائے تو لاہور کی یہ ترقی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر وہ جو ہے ریلوے لائن وہ جو انہوں نے سی پیک میں ڈال دی، وہ یہ جا کے شہباز شریف جب جاتے تھے نا دورے چین کرتے تھے، ہر میٹنگ کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، لاہور کو ایک تحفہ دے دیں یہ ٹرین کا، یہ جو میٹرو ٹرین ہے، اور چینی تنگ آ کے، اور انہوں نے کہا یہ سی پیک میں نہیں فٹ ہوتا، یہ پھر کھڑے ہو جائیں انگلی اوپر ایسے۔ اور ایک اور بات، چینیوں کے ساتھ جو آخری میٹنگیں ہوتی تھی نا، اس میں سوائے وزیر اعلیٰ، معمارِ اسٹرانگ مین آف پنجاب، فرزند ارجمند ایک آدھ، اور تیسرا بشر نہیں تھا ہوتا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ آپ کسی سے چیک کروا لیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں یہ ہیں، اب قوم کی تقدیر یہ بدلیں گے۔ مطلب یہ ڈرامہ ہم تو یہ کہتی ہیں ہم جائیں کہاں جائیں، کدھر جائیں، سر کدھر ماریں، اور اب اداروں کی بات رہنے دیں۔ کیا آپ کہیں یار، کیا کہیں آپ، ناٹک در ناٹک۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب، جیسا کہ ایاز صاحب نے ذکر کیا چینیوں سے متعلق، تو آپ کا خیال کچھ اور تھا کہ چینی بڑے خوش رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور کس حکومت سے زیادہ خوش رہے ہیں چینی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو استعفے آئے ہیں یہ استعفے بحرانی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ اب میں پہلے سوال کس کا جواب، پہلے سوال کا جواب پہلے دے دیں۔ دیکھیں بات یہ کہ پہلے مبارک نہ دے دیں، مبارک نہ دے دیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، خوشی کا موقع ہے، بغیر مٹھائی کے۔ بات کی کہ جو استعفے کچھ عرصے پہلے تک گناہ تھے، اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، اور میں لاسٹ ویک بھی یہ بات میرا اپنا کہ جی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے، کوئی درجن 2 درجن 4 درجن والے نہیں ہیں، تقریباً 150 کے قریب اراکین ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر اس حوالے سے 2 آراء تھی۔ 123 لوگوں کے استعفے انہوں نے جمع کروائے ہیں، اس پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور جو لوگ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، یہ استعفے ہو نہیں گئے، اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہے۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے ہیں، یہ حلقے خالی ڈکلیئر ہوں گے، وہ ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن کریں گے، یہ ایک پروسیس سے چلتا رہے گا۔ لیکن بات یہ کہ تحریک انصاف جیسی پارٹی جو ایک قومی پارٹی ہے، اسے اگر باہر وہ میدانوں کے اندر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ ایوان کے اندر بھی انہیں ٹف ٹائم انہیں دینا چاہیے تھا، انہیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور وہ میدان جس نے ان کو طاقت دی تھی، جس نے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا، اور یہ انتخابات کو تو ٹارگٹ کیا تھا اپوزیشن نے ان ایوانوں کو، اور یہ ایوان آپ کو بہت پیارے تھے، تو ان کو چھوڑنا میرے خیال میں بنتا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، انہوں نے میدانوں کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ایک ہمدردی کی لہر بھی ہوتی ہے کہ جو سلمان صاحب کلیئر کیجیے گا کہ تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں ایوان میں اہم قانون سازی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم پہلے 2 ہفتے بھی یہی بات کرتے رہے کہ جو ایک بحرانی کیفیت طاری ہو گئی ہے نا، اب انتخابات کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ وہ جو انتخابات 1-1.5 سال کی بات ہو رہی ہے، ماضی کے اندر جب میں یہ بات کہتا تھا کہ جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کی طرف رجوع کرتی ہیں، جسے یہاں پر بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، بالآخر وہی بات ہوئی ہے۔ اور اب بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس صورتحال کے اندر یہ حکومت آئی ہے، اب وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں ہرڈل پیش آ رہی ہے،
تو ہڈلز تو موجود ہیں، اور پاکستان اب تماشوں کا متمل نہیں ہو سکتا کہ جو آپ چارج شیٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کرتے رہے ہیں، اب آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. اور پہلا امتحان تو آج رات شروع ہوگا کہ وہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بجلی کی قیمتوں میں آج 4.5 کا اضافہ ہو گیا ہے. اب آ جائے دوسری بات پہ، وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کی، ایک بات تو آپ مانیں یا نہ مانیں کہ جی وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، امریکہ، روس، چین، ابو ظہبی، سعودی عرب، سب نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسے وہ مبارکباد میں اور ایاز صاحب جا کے دیں گے نا، وہاں پر تو ان کا رول کچھ اور ہوگا. وہاں تو میں نے تو ہاتھ ملانا، انہوں نے بغل گیر ہو جانا وہاں پہ، اس لیے کہ ان کا تو پرانا عشق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر چائنیز، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنیز انہیں پسند کرتے ہیں، اور کیوں کر کرتے ہیں، ان کے نزدیک پنجاب کے اندر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا تھا، بھرپور انداز میں کیا تھا. اور پنجاب کا ماڈل اگر وہ پاکستان کی طرز پر یہ اختیار کرنے میں کریں گے تو یقیناً پاکستان آگے ہوگا. یہاں پنجاب کے اندر ہاسپٹلز میں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں خود چکوال کا ہاسپٹل وزٹ کر کے آیا تھا، وہاں پر جدید انسٹرومنٹس موجود تھے، لیکن اس کے بعد پنجاب کے ہاسپٹلز میں جو ایمرجنسیز ختم کر دی گئی. میں اب ماضی کی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے نئی حکومت کے لیے. خاص طور پہ بڑا چیلنج ہے معاشی چیلنج، اور سیاسی محاذ پہ ان کے لیے چیلنج ہے تحریک انصاف. جس حکومت پہ یہ سارے مل کے کرٹیسائز کرتے رہے تھے، اب کیا یہ عوام کی عدالت میں سرخرو ہو پائیں گے؟ ان کا امتحان شروع ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، یہ زیادہ دیر آگے چلنے والی نہیں ہے. بالآخر فیصلہ لوگوں کو کرنا پڑے گا. اور آخری بات جو کل ہمارے فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کیا ہے، میرا خیال اگر یہ 10 دن پہلے کرتے تو اس کا بہتر امپیکٹ ہونا تھا. لیکن سلمان صاحب، نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ وہ عام انتخابات چاہتی ہے، جلد از جلد انتخابات میں جانا چاہتی ہے. آج کی میری بات ریکارڈ کر لیں کہ آج سے کچھ ہفتہ بعد اگر 2 پارٹیاں پاکستان کے اندر عام انتخابات میں سنجیدہ ہوں گی تو وہ مسلم لیگ نون ہوگی اور تحریک انصاف ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ان استعفوں کے نتیجے میں ضمنی انتخابات یا عام انتخابات کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ رجحان یہی ہوگا کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ ضمنی انتخابات کروا سکتے ہیں جبکہ آپ نے کانسٹیچوئنسیز بھی بنانی ہیں، تو وہ کہ ہم 4 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے، وہ بہانہ لگے گا. اچھا، کہ اتنی زیادہ اگر آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک مختلف سٹریٹجیز پالیٹکس میں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر لڑائی کرنی ہے یا پارلیمنٹ کے باہر کا آپشن ایکسرسائز کرنا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں پارلیمنٹ کا رول کافی محدود رہا ہے. سیاسی معاملات کو طے کروانے میں، مسائل کو حل کرنے میں پارلیمنٹ کا رول بڑا کم رہا ہے، کیونکہ زیادہ وقت یہ سیاستدان ایک دوسرے کو خراب ہی کرتے رہے ہیں. پارلیمنٹ میں آپ پچھلے 3.5 سال کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھ لیں کہ کتنے لاز پاس ہوئے ہیں اور کتنے آرڈیننسز آئے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس وقت اسٹریٹجی میرا خیال ہے ان کی یہی ہے کہ باہر پبلک موبلائزیشن کر کے پریشر اتنا بلڈ کیا جائے کہ جنرل الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو وہ ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب، اس دوران انتخابی اصلاحات اگر کی جاتی ہیں ایوان میں تو کیا تحریک انصاف اسے مانے گی؟ پھر تحریک انصاف اسی طرح بیہیو کرے گی جس طرح کہ پی ایم ایل این اور پی 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 نے تحریک انصاف سے بیہیو کیا تھا. دیکھیے، بات یہ ہے پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، سیاست چینج نہیں ہوئی ہے. رویے بھی نہیں، رویے سیاست اسی طرح چلے گی جس طرح آپ نے پہلے دیکھا ہے. تو لہٰذا اس وقت ماضی میں ہر چیز کی مخالفت پی ایم ایل این اور پی 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 کرتے تھے نا. اب یہ کام پی ایم ایل این پی ٹی آئی باہر سے کرے گی، کیونکہ وہ ہاؤس میں تو موجود نہیں ہے. ہاؤس میں تو ان کو اب گورنمنٹ کو کھلا راستہ مل جاتا ہے، جو مرضی لیجسلیشن کریں اگر ان کے پاس میجورٹی ہے، جو کہ ہے. لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ باہر کی سچویشن کو کس طرح ڈیل کریں. دیکھیے، 2 ایشوز ہیں جو کرٹیکل ہیں. یعنی عمران چاہتا ہے الیکشن، غالباً پی ایم ایل این بھی الیکشن چاہتی ہے، لیکن تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، تھوڑا سا اپنے ٹھیک ٹھاک حالات کر لیں، اپنے سیٹ اپ ٹھیک کر لیں، پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا. دیکھیے، 2 چیزیں اس میں ڈٹرمن کریں گے. نمبر 1، اکنامک ایشوز کو کس طرح ڈیل کریں گے. اگر پی ٹی آئی کا رویہ وہی رہا جو پی ایم ایل این اور پی 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 کا رویہ اکنامک ایشوز پہ تھا، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا.
کیونکہ آپ کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے کچھ سٹرکچرل ڈیسیجنز کرنے ہیں, کچھ سٹرکچرل چینجز کرنی ہے. مثلا جو آپ کے جو ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جو لاسز میں جا رہی ہیں, ان کو ڈسپوز آف کس طرح کریں گے. وہ آپ پہلے یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی بات کرتی تھی, پی 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 کہتی تھی ہمارے ورکرز کا خیال رکھیں گے, ورکرز کے حقوق کا کیا ہوگا. اب جو ہے وہی کام یہاں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کو اور اکانومی کا وہ حصہ جو عام آدمی سے ڈیل کرتا ہے کس طرح ڈیل کرتے ہیں, وہ ڈٹرمن کرے گا. دوسری چیز جو ڈٹرمن کرے گی کہ ہمارا پیٹرن کیا ہے, کہ جو کیسز ہیں پی ایم ایل این لیڈرشپ کے خلاف اور پی 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 لیڈرشپ کے خلاف, ان کیسز کو کس طرح سیٹل کیا جائے گا, وہ بھی ڈٹرمن کرے گا پاکستان کی پولیٹکس کا فیوچر کدھر کو ہے, کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ جائے گا. لیکن اگر اکنامک پرفارمنس یہ دکھا دیں گے تو بہت سی کوشش جو عمران کی پریشر بلڈ کرنے کی ہے وہ نیوٹرلائز ہو سکتی ہے. لیکن اکانومی کا پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک سورسز اتنے ویک ہیں اکانومی کے لیے, آپ کو ایکسٹرنل سورسز پہ جانا پڑے گا. ایکسٹرنل سورسز پہ جائیں گے تو وہی کام کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا, پی ٹی آئی سے پہلے پی ایم ایل این نے کیا, پی ایم ایل این سے پہلے پی 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 نے کیا. الیکشن کمیشن کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے. انتخابات کی شفاف حیثیت کے بارے میں الیکشن کمیشن پر اعتماد کر پائے گی؟ اگر ہم عام انتخابات کی جانب بھی جاتے ہیں تو اس کے رزلٹ کو قبول کیا جائے گا ہارنے والے کی جانب سے؟ وہ نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ کسی نہ کسی نے تو ہارنا ہی ہے نا. الیکشن کا ٹریجڈی یہ کہ کوئی نہ کوئی ہارتا ہے, ہارنے والے نے. ہماری روایت تو یہی ہے نا. دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, پالیٹکس پاکستان کی چینج نہیں ہوئی ہے. لہٰذا الیکشن کا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں ہارنے والا ہار نہیں مانے گا اور وہ دھاندلی کی بات کرے گا. اور پچھلے الیکشن میں بھی یہ ہوا ہے, اس سے پچھلے میں بھی یہ ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم کیس کا فیصلہ آنے والا ہے, فارن فنڈنگ کیس. 30 روز کے اندر اندر فیصلے کا کہا گیا ہے. یہ سیاست کو کس طرف لے کر جائے گا؟ دیکھیں اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اگر ان کا فارن فنڈنگ پہ کوئی آبجیکشنز ہوئے تو وہ فنڈ ان کے کنفسکیٹ ہو جائیں گے. اچھا, الیکشن کمیشن پارٹی بین نہیں کر سکتا, وہ سپریم کورٹ کرتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پھر یہی پریشر بلڈ ہوگا کہ سکروٹنائز کیے جائیں جو دوسری پارٹیوں کے کیسز ہیں. تو آپ ایک ایسی غیر ضروری بحث میں پھنس جائیں گے جس سے نہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, نہ آپ کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا, نہ آپ کے الیکشن کے بہتر ہونے کے امکانات ہوں گے. تو ٹھیک ہے, دھما چوکڑی چلتی رہے گی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یعنی پھر خاور وہی کام ہے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. بہتر نہ ہوتا کہ ایوان کے اندر بھی بھرپور اپوزیشن کرتی تحریک انصاف اور سڑکوں پر بھی بھرپور اپوزیشن کرتی؟ آپ کا ویسے مشورہ تو بہت اچھا ہے, ویسا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ مشورہ نہیں مان رہے, نہ آپ کا مان رہے ہیں نہ میرا مان رہے ہیں. لیکن آج ہمارے پروگرام کے اندر میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہمارے پروگرام کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ماضی کے اندر جب بھی کسی دن پیٹرول مہنگا ہوتا یا بجلی مہنگی ہوتی تو آپ کے ابتدائیے میں لوگوں کا جو ہے دکھ درد وہ بالکل ہمیں بڑے ایموشنل انداز سے سننے کو ملتا. پھر سلمان غنی صاحب بھی بڑے بھرپور انداز سے اظہار کرتے. آج اگر میں غلط نہیں ہوں شاید 5 روپے پر یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے, لیکن میں آن دا ریکارڈ کہتا ہوں اس میں بیچارے شہباز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. انٹرنیشنل کرائسس چل رہے ہیں, انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو آپ کی وہ جو آئل پیمنٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہے اسی مد کے اندر یہ لوگوں کے اوپر بار آ رہا ہے. ظاہر ہے آپ نے اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے. اچھا, ہوا یہ ہے مریم کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران 3-4 بڑے غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں. سب سے بڑا غیر معمولی واقعہ یہ ہوا ہے جس کی طرف سلمان صاحب نے اشارہ کیا ہے, وہ یہ کہ پچھلے 3.5 سال کے دوران جو تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کا ہر روز جو ایک بیانیہ ہوتا تھا, ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ ملک کے اندر واحد حل جو ہے وہ انتخابات ہے, جتنی جلدی ہو سکے ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے تاکہ ایک جو ہے خالصتاً جو لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے, ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے اور پارلیمان کے اندر بیٹھ کے کوئی دور رس لانگ ٹرم جو ہے وہ جو فیصلہ سازی کرے. وہ تمام لوگوں کو اب اس پارلیمان سے محبت ہو گئی ہے اور وہ پارٹی تحریک انصاف جس کو پارلیمان سے محبت تھی وہ اب وہ باہر آ گئی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے, واحد حل یہ ہے کہ لوگوں سے دوبارہ ووٹ لے لیا جائے, مینڈیٹ لے لیا جائے. یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا. دوسرا غیر معمولی واقعہ وہ تو خبر تو ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے سلمان غنی صاحب نے بریک کر دی تھی اشاروں کے حوالے سے,
وہ جو اشاروں کا یہ خبر بریک کی، اس کے بعد ہم نے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر جو مختلف حالات و واقعات ہوتے ہوئے دیکھے، اب ان کا ذکر نہیں کرتے، وہ ایسے واقعات ہوئے کہ یقین کریں کہ وہ ہم بھی ششدر رہ گئے کہ یہ تو واقعی سلمان صاحب نے وہ جو خبر دی تھی وہ بالکل 100% وہ سیٹ ہو گئی ہے، اسی انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اتنی پکی نہیں میں نے دی تھی جتنی پکی آپ کر رہے ہیں. اب تیسرا جو غیر معمولی واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت مریم ہاؤس جو ہے پاکستان کے اندر، پارلیمان، وہ اپوزیشن کے بغیر موجود ہے. وہاں پہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کوئی نہیں ہے کلی طور پر. وہاں پہ جو ہے نا مرزا یار پھرے، وہ حکومت والے حکومتی اتحادی موجود ہیں. اور وہ جو ایک غیر معمولی اور واقعہ یہ ہے کہ وہ تمام غیر فطری اتحادی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک نیا پرائم منسٹر جو ہے ان کی اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ہے، لیکن ان کی کابینہ کی ابھی اوتھ ٹیکنگ نہیں ہو رہی. اس حوالے سے ظاہر مسائل بڑھ رہے ہیں کہ جی کس کو کیا منسٹری لینی ہے. کچھ کہتے ہیں ہمیں منسٹری نہیں لینی، نون لیگ ہے، آپ ہی حکومت چلائیں، آپ ہی اپنے سر کے اوپر سارے کا سارا یہ بوجھ اٹھائیں اور آئندہ انتخابات کی طرف جائیں. ہم نے نہیں لینا، ہم تو چلیں ہمیں اسپیکر دے دیں، ہمیں پریزیڈنٹ دے دیں، ہمیں ڈپٹی اسپیکر دے دیں. اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی بڑی منسٹریز مانگ رہی ہیں کہ ہمیں یہ بھی منسٹری دے دیں. چلیں 8-10 مہینے جو بھی ہے ہمارے پاس جتنا ٹائم لگے گا اس کو ٹائم کو اچھے طریقے سے لگایا جائے. مسئلہ اس وقت جو حل ہے نا، اصل جو ہے ہمیں حل کی طرف جانا ہے. حل کیا ہے؟ اس وقت موجودہ پارلیمان کے اندر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو ہے 172 ارکان موجود نہیں ہیں. جو ہے پی ٹی آئی کی مائنورٹی گورنمنٹ تھی، اب جو نون لیگ ہے ان کے پاس تو ہیں 84، وہ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف باقی لوگوں کے ساتھ وہ مل کے حکومت بنا رہے ہیں. تو سلمان صاحب کی بالکل صحیح بات ہے کہ ایونچولی آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے. بات یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی اب کیا کوئی کرے گا. ہم نے پچھلے 3.5 سال کے دوران دیکھا ہے کہ موجودہ جو سابقہ حکومت تھی وہ ہر موقع کے اوپر کوئی بھی قانون سازی ہو، جو آرگنائزیشنز کے حوالے سے ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ان کی ابھی بھی سینٹ کے اندر کوئی آپ کو پتہ ہے وہ مائنورٹی میں ہے، اکثریت اپوزیشن کی ہے جو موجودہ حکومت والے ہیں. تو وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے، قانون سازی نہیں ہو پا رہی تھی. لہٰذا میرے خیال میں واحد حل موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتا یہ موجودہ حکومت جو ہے اپنی تمام تر کمزوریوں نااہلیوں کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کرتی، لوگوں کے پاس ایک واضح پکچر ہوتی اور لوگ پھر اگلی جو ہے بتاتے خان صاحب کو کہ آپ کتنے کامیاب رہے ہیں. اب خان صاحب کو تو آپ نے سیاسی شہید کر کے تو آپ سڑکوں پہ بھیج دیا ہے. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا اس ہمارے پروگرام کے اندر آبزرویشن کی گئی تھی، دیکھیں گے آپ خان صاحب نکلے ہیں نا سڑکوں کے اوپر، کیا لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو وہ تو ہم نے دیکھا اتوار کو لوگ کس طرح نکلے. پشاور کے اندر جلسہ ہوا، کل کراچی کے اندر ایک جلسہ ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں اتنی بڑی جو اس وقت بینیفٹ دے دیا ہے موجودہ جو حکومت والوں نے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ ہاں صاحب جائیں آپ الیکشن کی تیاری کریں اور یہ سارا بوجھ ہے ہم اپنے سر کے اوپر اٹھائیں گے. یہ اس سیاسی میرے خیال میں یہ جو فارمولہ ہے مجھے تو کم از کم نہیں سمجھ آ رہی. وہ پھر اس کے پیچھے کوئی کیا ہے، کسی مہینے کا آنا ہے، کسی مہینے میں کچھ ہونا ہے، اسی مہینے کے ارد گرد اگر سارے معاملات ہیں تو پھر وہ ایاز صاحب نے وہ بات کرتے کرتے رہ گئے. لیکن ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ملک کے اندر حالات و واقعات ٹھیک رکھے. لیکن آن گراؤنڈ حالات و واقعات ٹھیک نہیں لگ رہے، کیونکہ جس پیس میں خان صاحب جا رہے ہیں اور جس طرح کا وہ بیانیاں بنا رہے ہیں، سچا یا جھوٹا، ان کا بیانیہ لوگ سن رہے ہیں اور لوگ کافی زیادہ جو ہیں اس حوالے سے ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تو حل انتخابات ہیں، اب دیکھیں گے کتنی جلدی ہوتے ہیں. اور خاور کہہ رہے ہیں کہ حل عام انتخاباتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. تخت لاہور کا کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. یا سب کون سرخرو ہوگا، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ ایک طرف پرویز الہی صاحب ہیں، دوسری طرف حمزہ شہباز ہیں. ان کے والد صاحب اب وزیر اعظم بن چکے ہیں اور پرویز الہی صاحب چودھریوں کے بارے میں آپ کہہ چکے ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے تحمل سے سیاست کرتے ہیں. یہ درست کہا جاتا ہے کہ یہ عام ملک نہیں ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور مہربانیاں ہیں اور مہربانیاں جاری رہتی ہیں. ان مہربانیوں میں یہ ایک مہربانی ہے، خاص مہربانی ہے، کہ والد صاحب کے سائے میں نیچے ایک ہنرمند صاحبزادہ، ہر خوبی جو آپ گنوا سکتے ہیں اس نوجوان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اچھا. دامن اس کا صاف ہے. یہ اور بات ہے
जो इल्ज़ामात लगते हैं, खुश तो कोई नहीं होता। ये जो है लग़्व जो है कि परचून की सौदाबाजी, ये जो बातें हैं कि पार्टी वो मीटिंग के लिए पार्टी फंड थोड़ा दे दे, सब जो है इस नौजवान पे ये जो है, और ये जो एक्सपेरिमेंट अब होने जा रहा है, ऊपर वालिद साहब, नीचे बेटा, अब वो पंजाब स्पीड नहीं रहेगी, ऊपर वालिद साहब की पाकिस्तान स्पीड होगी, नीचे पंजाब स्पीड मुंतकिल हो गई है। दो ही तो काम है हमारे नौजवान के। यानी आप कह रहे हैं हमजा मुंतखब हो जाएंगे कल? आप पहले खूबियां देखिए, मुंतखब होना क्या है। जब तक मौजू आदमी ना हो उसके लिए, जिसके मशागिल ही दो हैं, या इबादत या कुतुब का मुतालिया। आप देखिए क्या क्या इससे हम फ़ायदा मंद जो है इस पे खोने जा रहे हैं। और दाद देनी चाहिए नून लीग को और ख़ानदाने शरीफा को कि उनकी निगाह इंतखाब कैसे गई है। वहाँ पे एक मजबूरी, ऊपर वाली मजबूरी थी। अच्छा, वो जो ऊपर हो गई है, चॉइस होती है तो शायद ना कुछ होता। अच्छा, लेकिन ये जो कमबख्त वो जो नैब के केसेस आए हुए हैं, जिसमें वो सज़ा जो है हमारी मरियम, हमारी भतीजी को सज़ा याफ्ता, अब देखें तो सही, एक वो भी हैं मॉडल सियासतदान, उस पर वो सज़ा याफ्ता है। बड़े मियाँ साहब का तो हाल ना पूछो, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, और उसमें मैं चकवाल की तरफ से माजरत कहता हूँ, उसमें चकवाल का हाथ भी थोड़ा बहुता है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, पर मैं चकवाल की तरफ से माजरत, जो बड़े मियाँ साहब को जो ज़ोफ़ और तकलीफ़ जो पहुँची है। और ये भी आप देखें, ये कहीं तमाशा हुआ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पीड वाले, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगाए हुए कि ये है फलाना है, और वो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनके चपरासी, मकसूद चपरासी और चौकीदार, और उनके ऐसे ऐसे अकाउंट थे। उफ़ अल्लाह, ये क्या इस मुल्क में होने जा रहा है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की भी तैयारी हो रही है लंदन में। हैं जी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। ये नाकाफी है। अच्छा, सफारत खाना पाकिस्तान को चल के जाना चाहिए, एवन फील्ड डिपार्टमेंट, वहाँ जाके उनकी खिदमत में देना चाहिए। ये जो है सिर्फ आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया दुनिया की, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत के वज़ीर आज़म रहे हैं, और ये केसेस, और ये जो है हमें दुआ है कि वो प्लेटलेट्स जो है अब दुरुस्त हो जाएं, और सेहत जो है कामिला जो है उनको, और प्लेटलेट्स की बीमारी से वो निकल के, ताकि वो पूरा देख सकें कि छोटे जो भाई हैं वो ऊपर कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब तक उनकी गाइडेंस नहीं हो, कायद है ना। इसमें ये एक तजवीज़ मैं थिंक टैंक की तरफ से देना चाहता हूँ कि सदारत पाकिस्तान का जो मनसब है जी, वो भी मौजू हाथों में जाना चाहिए, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई ऐसे शख्स नहीं है, ताकि हम्मागीर जैसे वो श्रीलंका में वो एक राजापाक्सा इधर, एक राजापाक्सा उधर, अभी तो वो नाअहल है ना, ऐसा एक वो ये क्या है। अदालतें पहले भी थे, अदालतें जब इंसाफ की तरकड़ी उठाती हैं तो फिर कोई चीज रास्ते में नहीं रहती। ठीक है। और ये भी ऐसी जो चीजें हैं आप देखेंगे, जैसे वो एक वो थोड़ी सी तूफान भी नहीं है, थोड़ा फूंक दे के ये सब अदालती फैसले मिट जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे, ठीक, इंसाफ का बोल बाला होगा। ठीक है। और पाकिस्तान हाँ तरक्की मतलब है एक खुशहाली के तौर सफर पे जाने के लिए वो तैयार होगा। तो आपने वो लड़के का फर्जंद का पूछा, क्या बहुत ही अच्छा इंतखाब है जो कल पाकिस्तान का मियाँ मुमताज़ मोहम्मद खान दौलताना, नवाब अफकालाबाद, गुलाम मुस्तफ़ा खर, और पहुँचते पहुँचते बजरिया उस्मान बुजदार, हम पहुँच गए हमजा शहबाज तक। वो एक पुलिस अफसर सिंध वाले ने कहा था, कोई DIG कुर्सी पे बैठा था, पीछे अंग्रेज़ों के नाम थे, तो उसने कहा देखें हमारी कुर्सी नहीं हुई,
وہ نام کتنے کتنے بڑے ہیں، لیکن یہ کرسی چھوٹی ہوتی 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 ہم تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ پاکستان امید کرتے ہیں آپ کا سجیشن پہنچ جائے ان تک. لیکن سلمان صاحب، ایک تو بجا خاور نے اعتراض کیا کہ ہمیشہ آپ نے غریبوں کی آواز اٹھائی ہے اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ آج کچھ نہیں بولے. اور دوسرا پرویز الہی اور حمزہ شہباز دونوں کی جیت کا انحصار کس پر ہے؟ ویسے میں حیران ہوا آپ پہ بھی کہ جی بجلی کی قیمتوں کی بات بھی میں نے کی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں کی بات بھی میں نے کی ہے. اب آ جائے کہ آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ایاز صاحب نے ایک امیدوار کی کوالیفیکیشن کا ذکر کیا ہے، شاید وہ انہیں زیادہ پسند ہے اور انہوں نے سارے خاندان کی کوالیفیکیشن بیان کر دی ہیں چینل، لیکن بالمشافہ انہوں نے ایک صاحب کی خصوصیات اور سجیشن شہباز شریف صاحب کو دی تھی، وہ میں اب ذکر نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور پچھلے 10-15 روز سے قائد ایوان کے بغیر چل رہا ہے، نہیں بلکہ قائد ایوان کے بغیر نہیں. عثمان بزدار صاحب تو آج بھی پنجاب کے چیف منسٹر ہیں کہ عمران خان صاحب چلے گئے. اب یہ کل انتخاب ہونے جا رہا ہے. یہ انتخاب 3 اپریل کو ہونا تھا، 3 کے بعد 6 کے بعد 12 کے بعد 16. اور کون اس میں وقت لیتا رہا ہے، کیوں کر لیتا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب آج کی جو حکمران اتحاد ہے مرکز میں اس کے امیدوار تھے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی باضابطہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیوں کر انہوں نے اس وقت کی حکمران پارٹی کا امیدوار بننا پسند کیا. اور پنجاب اسمبلی کے اندر سب سے بڑی جو اکثریتی پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے، 184 ممبر ہیں ان کے، اور ان کے اندر ایک بغاوت کی سی صورتحال تھی. 3-4 گروپ ان کے موجود ہیں. وہ جو گروپ ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہیں. اور آج جو فائنل فیصلہ آیا اس کے مطابق ڈپٹی اسپیکر صاحب کل انتخاب پریزائڈ کریں گے. اور دیکھیں کل رزلٹ کیا آنا ہے کہ وفاق کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. اب پنجاب کے اندر کسی کو اگر گراں گزرے، اور حمزہ شہباز صاحب ان کے بیٹے ضرور ہیں، وہ 2 دفعہ MNA بھی رہ چکے ہیں، وہ MPA بھی بنے ہیں، وہ انتخاب کے ذریعے آئے ہیں اور وہ چور دروازہ نہیں کبھی استعمال کر کے آئے. جو بات کسی کی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اور بات یہ کہ وہ پاکستان کی سیاست کی ایک ریئل پاور ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی حکمران جماعت ہے. اور 2018 کے انتخابات میں آپ کے لیے کر رہا ہوں نا، میں تو صرف اس لیے نہیں بولتا کہ آپ بائنڈ نہ کر جائیں کہ بات یہ کہ ہمارے ایاز صاحب بھی تو 2-3 دفعہ ان کے ایڈوائزر رہے ہیں، اسی پارٹی کا حصہ رہے ہیں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جب وہ یہاں سے ایگزائل میں چلے گئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو پھر ایاز صاحب نے ان کی ٹکٹ لی. 1,25,000 ووٹ لینا کوئی بات ہوتی ہے؟ اس لیے تو وہ اتنے اوصاف میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صاف بیان کر دیا. یہ تو کہ یہ انتخاب جو ہے جا رہا ہے، دیکھیں محسوس کر گئے. نہیں میں نہیں محسوس کر رہا، میں تو محسوس ہو رہا ہوں چونکہ میں بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں. لیکن مجھے یہ بات تھی کہ 2 امیدوار جو ہیں اور دونوں دیکھیں، ایک پہلے حکمران الائنس کا امیدوار تھا، پھر بعد میں حمزہ شہباز بنے. اب کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، کل خوش اسلوبی سے ہو جائے گا کل کا معاملہ. الیکشن خوش اسلوبی سے اس لیے ہو جائے گا کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب ہار جاتے ہیں تو وہ اسپیکر رہنا چاہیں گے، وہ رہنا چاہیں گے اسپیکر. اور بظاہر ہمیشہ جو انتخابات ہوتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جن کی ہوتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جن کی بنی ہے، یقیناً اس کے اثرات پنجاب میں بھی ہوں گے. اور اس کا یہ نہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب لوز کریں گے، یہ تحریک انصاف لوز کرے گی، اس لیے کہ بغاوت کی کیفیت ان کی پارٹی کے اندر تھی. اور کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا پنجاب میں ایک کمزور وزیر اعلیٰ کو لا کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو ان کا وہ تجربہ ناکام ہوا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ان کا کوئی مضبوط چیف منسٹر ہوتا، نہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہونی تھی، نہ انہیں اقتدار سے باہر جانا پڑنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کل کا انتخاب خدا کرے خوش اسلوبی سے طے ہو. لیکن یہ ایک ایسی صورتحال میں انتخاب ہونے جا رہا ہے کہ اوپر تو آپ ریزائن کر رہے ہیں تو نیچے آپ انتخاب لڑ رہے ہیں. بلکہ اور دلچسپ بات میں بتاؤں کہ اوپر آپ نے 123 استعفے جمع کروا دیے ہیں. پرسوں ایک الیکشن ہو رہا ہے ہنگو میں، وہاں پر تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے. میرا خیال یہ تضادات ختم کرنے چاہیے تاکہ ان کی پارٹی بھی یکسو ہو اور اس کا امپیکٹ بھی پاکستان کے عوام کے اندر اچھا ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا وفاق کی سیاسی تبدیلی کے اثرات ہمیں پنجاب میں بھی نظر آئیں گے؟ بالکل واضح طور پر. اچھا، مطلب یہ ہے کہ اب تو ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ جو PTI کے ساتھ تھے پنجاب میں،
اب وہ خاموشی سے دوسری طرف ووٹ دیں گے. پھر میں ایاز صاحب کو مبارکباد دے دیتا ہوں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اقتدار کے رخ کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر اگر شہباز شریف ہیں تو حمزہ ویسے ہی پاورفل ہوں گے, مطلب چیف منسٹر نہ ہو تب بھی وہ پاورفل ہوں گے. جب چیف منسٹر ہو جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے آفیشیل پاور بھی ان کے پاس. تو ہار کی صورت میں تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پنجاب سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی صوبوں پہ لگتا ہے کہ صوبوں کے بارے میں ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیزڈ اسٹریٹجی ہے, پہلے اس کا امپیکٹ دیکھیں گے, اس کے بعد پھر شاید صوبوں کی بات کریں. لیکن فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ یہ بات صرف مرکز تک انہوں نے فیڈرل لیول تک رکھی ہے, صوبوں تک نہیں لائے ہیں. لیکن کل کے انتخاب کے بعد پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ بنیادی مقصد تو ان کا یہی ہے نا کہ جلدی الیکشن کرانا. تو اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ صوبوں کو ریزائن, صوبے کی اسمبلیوں کو چھوڑے بغیر بھی ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں, تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ صوبوں میں وہ ان لوگوں کو چلنے دیں. لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں, آفیشیل اور نان آفیشیل جو انفارمیشن ہوتی ہے ملتی ہے ہمیں, تو اس رجحان تو وہی ہے جو فیڈرل لیول کے اوپر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان پھر ایک مڈل ایسٹرن ماڈل پہ چلا جائے گا. مڈل ایسٹرن ماڈل یہی ہے نا کہ شاہی خاندان جو ہے, رائل فیملی, ٹاپ آفس رائل فیملی میں ہوتے ہیں اور باقی جو رائل فیملی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ دوسرے اہم آفیسز پہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم ایک مڈل ایسٹرن ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس پہ میرا خیال ہے کہ سوچنا ضروری ہے ان دی لانگ رن. اگر آپ نے جمہوریت کو اس ملک میں فروغ دینا ہے تو یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں, ان کے متعلق غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. بات یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے لیے کبھی آپ نیب کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی کچھ اور کھڑا کر دیتے ہیں. اصل اکاؤنٹیبلٹی تو جب تک آپ اپنے اندر خود اکاؤنٹیبلٹی آپ پیدا نہیں کرتے, جب تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا نہیں کرتی, تو اسی قسم کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے کہ فیڈرل لیول پہ سب سے جو پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں حکمرانی ایک ہی خاندان کے اندر ہے. تو یہ جو خاندانی نظام اور جمہوریت جو ہے وہ ساتھ نہیں چلا کرتے. ٹھیک ہے حکومتیں چلتی ہیں مڈل ایسٹ میں, تو اس سے زیادہ ہے. یا ہمارے ہاں تو پھر بھی بولنے کی کافی آزادی ہے پاکستان کے اندر, تو مڈل ایسٹ میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا کیا مستقبل صرف دو فیملیز کے ساتھ رہ گیا ہے. ایک جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ کسی طرح دو پارٹی کی منوپلی کو توڑ دیا جائے, وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا پاکستان میں, اور دوبارہ اولڈ گارڈ جو ہیں پاکستان میں اقتدار کنٹرول میں. بالکل, یہ معاملات اب غور طلب ہیں. لیکن خاور, آپ کو کیا لگتا ہے پرویز الہی صاحب جیت کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ کیا حکمت عملی تحریک انصاف کی کل جیتنے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو جو کل ووٹنگ رزلٹ آئیں گے وہ آئیں گی, لیکن ایک دوسرا بڑا اہم پہلو ہے میرے خیال میں, اس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے. اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح بتایا سلمان غنی صاحب نے, 184 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, 10 لوگ ہیں کاف لیگ کے, اور سادہ اکثریت پنجاب اسمبلی میں بنتی ہے 186 ارکان کے اوپر. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب نے حکم دیا ہوا ہے کہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں ووٹ دیں گے پرویز الہی صاحب کو. تو یہ جو پرویز الہی صاحب کو باغی ارکان ہیں, اگر یہ پارٹی چیئرمین کی ڈائریکشن کو جو ہے بالکل وہ نہیں مانتے تو ان کے اوپر 63A لگ جائے گا, انووک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی 2 دن کے بعد ان کا کیس چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, تو ان کی ڈی سیٹنگ شروع ہو جائے گی. تو اوورال جو ہاؤس کے اندر ایک سادہ اکثریت کسی بھی پارٹی اگر بعد میں رکھنے کے حوالے سے وہ موقع ختم ہو جائے گا, تو پھر ہاؤس کا کیا بنے گا, ہاؤس کی طرف جائے گا. ایک چیز ویسے اچھی ہو رہی ہے مریم, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے بہت سارے جو کارنرز ہیں نا, بہت سارے ہمارے جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں, خاص طور پر جو لیورز آف پاورز ہیں, وہ ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اب یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے, آپ نے بالکل ہی مطلب 22-23 کروڑ کا ملک ہے. ایاز صاحب نے تو بڑے اچھے انداز سے ایکسپلین کر دیا. مطلب اب کیا ہے, مطلب نون لیگ کے اندر کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے, اور خدا را مطلب آپ کو پتہ ہے, آپ کو سامنے پتہ ہے کہ آپ جو ہے ہاؤس کے اندر
یہاں پہ وفاق کے اندر تو چلو آپ نے اتحادی علیحدہ کر لیے، ایک جائز بات ہے، اتحادی علیحدہ ہو گئے، چلیں ان کے جو بھی پیچھے ان کے پریشر تھا، پیسے لیے، ان کے اوپر دباؤ تھا، جو بھی الزامات لگے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اتحادی تھے، قانونی طور پر وہ حکومت سے علیحدہ ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر ان کے اوپر آپ سو بحث کریں۔ ایک سوال چھوٹا سا میں کر لوں، بغاوت کر 184 میں سے ایک بندے پہ بھی اعتماد نہیں تھا اپنی پارٹی کے۔ اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے ایک جو ہے پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ تو ایک دوسری سائڈ پہ بحث چل رہی ہے کہ ہم قانونی اور آئینی تھوڑی بحث کر لیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اخلاقیات یا انہوں نے پرنسپل پالیٹکس نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ملک کے اندر اس وقت جو ہے مریم سب سے جو واحد حل جو میری نظر میں آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا، کل کا نتیجہ آپ کو آئندہ ہفتے 2 ہفتوں کے اندر بالکل بے معنی لگے گا کہ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو ہے حالات و واقعات کس طرف جائیں گے وہ کیا خبر یہ آپشن ہے تحریک انصاف اس پر سوچ رہی ہے، پنجاب سے استعفے دینے کے آپشن پر غور کر رہی ہے اگر ہار جاتی ہے تو؟ دیکھیں کل ہونا ہے کراچی کے اندر جلسہ، کراچی کے اندر جلسے سے آپ کو ایک ٹون جو ہے خان صاحب نے اپنائی تھی پشاور میں، وہ آپ کافی حد تک وہ آپ کو جو ہے اس میں 2-4 جو ہے سٹیپس آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے اندر اور زیادہ اگریشن آئے گا۔ اس کے بعد 21 کو خان صاحب پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس لاہور میں، وہ مینار پاکستان پہ ہی جا رہے ہیں، اور مینار پاکستان پہ پھر یہ ایک فائنل کال آپ کو جو ہے نا وہ جو جنگ ہے اس حوالے سے ایک فائنل ان کا اعلان ہونا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق پچھلے 2-3 دنوں کے دوران کافی زیادہ روابط بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ جو ایک ایسکلیشن ہو گئی ہے ہمارے سیاسی منظرنامے کے اندر، اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، اور اس کا واحد حل یہی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ٹائم لائن دی جائے عام انتخابات کی طرف، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سیاست عدم استحکام سے دوچار رہے گی یا اس میں استحکام آنے کا ابھی بھی کوئی حل ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجئے کہ ان استعفوں کے بعد عام انتخابات آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ ہونے چاہیے جی، ان سے یہ معاملات یہ طے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے سارا یہ کھچڑی بن رہی ہے، ٹائیاں آپ روز بدلا دیں، ٹھیک، اور سوٹ کا داد دینی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، اور وہ جو ہے باقی ان سے معاملات یہ حل نہیں، ٹھیک ہے، معاملات حل نہیں ہوں گے، کب تک عام انتخابات جتنی جلدی ہو جائے وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ مجھے انتخابات ستمبر اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سپتمبر اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی کچھ وقت مانگ رہا ہے، تو دیکھنا ہے کہ عام انتخابات کب تک ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے میں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔